सोचिए कभी वक्त की एक ज़ोरदार उड़ान हो और आप एक ऐसी दुनिया में जा पहुँचें जो माजी में हो और जो आपके पुरखों की दुनिया हो, जिसे जो आपने अपने नाना या दादा से सुनी हो और जिसे आपके परनाना परदादा या उनके भी बड़ों ने अपनी आंखों से देखा हो और उसको जिया हो। तो अगर आप उस ज़माने के हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए सैयद मोहम्मद अशरफ को। सैयद मोहम्मद अशरफ का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है और नावल के हवाले से, कहानियों के हवाले से वो एक बड़ा मशहूर और मारूफ़ नाम है। बड़े मशहूर और मारूफ़ नावल्स में नंबरदार का नीला और इसी तरीके से डार से बिछड़े उनकी कहानियाँ और बादे सबा का इंतज़ार, और ये जिस पर हम आज बात करने लगे हैं आखिरी सवारियाँ, उनका नावल जो कि 2016 में सामने आया। इस हवाले से हम मज़ीद 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं जो नंबरदार के नीला पर है और इसी तरीके से एक डार से बिछड़े पर है, और जिनको देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं आज सैयद मोहम्मद अशरफ की 2016 में सामने आने वाले नावल आखिरी सवारियाँ पर। इस नावल का नाम आपने यकीनन बहुत से लोगों से सुना होगा जिन्होंने इसके मारूफ़ होने की, मकबूल होने की और इसके अंदर मौजूद माजी के एक छुपे हुए ख़जाने के हवाले से आपको ज़रूर बताया होगा। तो इस नावल में ऐसा क्या है जो इस नावल को इतना दिलचस्प बना देता है, इतना मारूफ़ बनाता है, इतना मशहूर और मकबूल बनाता है? तो ऐसी क्या बात है इस नावल में? इस नावल में किस्से हैं पुराने हिंदुस्तान के, पुरानी उस तहज़ीब के जो ख़त्म हुई, जो हमारे पास से रुखसत हुई, उस मुआशरत के, उस सकाफ़त के जो उजड़ गई और जो ना रही, और जो तकसीम के बाद जिसकी खाक भी ढूंढना हमारे लिए मुमकिन ना था। तो इस नावल में हम देखेंगे हिंदुस्तान के वही किस्से, वही बातें। नावल को किस तरीके से तहरीर किया गया है, इसकी टेक्निक क्या है, कहानी क्या है, किरदार कौन है, और वो बड़े दिलचस्प किस्म के किस्से जो इसमें पेश आते हैं उन पर ज़रा बात कर लेते हैं। हम नावल में देखते हैं कि नावल का एक मरकज़ी किरदार है जो कि सीगा वाहिद मुतकल्लिम के अंदाज़ में कहानी सुनाता है, और हम इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर एक फ़्लैशबैक के अंदाज़ में इस किरदार का बचपन भी देखते हैं, इस किरदार के बचपन में पेश आने वाले वाक़यात भी, और उन वाक़यात में हम देखते हैं कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा किस तरह से छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी नानी के पास जाता है और उस गांव में किस तरीके से वो अपनी नानी के साथ खेलता है, उनसे कहानियाँ सुनता है, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को देखता है, महसूस करता है। और चूँकि ये खुशहाल घराना है और चूँकि ये एक हवेली है और ये बड़े अच्छे वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, तो इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं उनकी कसम पुरसी का अहवाल भी हमें यहाँ नज़र आता है। उस ज़माने में हिंदुस्तान के लोग किस तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर कोई अमीर है और उसके साथ रहने वाला कोई शख्स खातिर खा मेहनत करके भी उस तरह से रोज़ी नहीं कमा पाता तो वो किस तरीके से उसका हाथ थामता है, उसका ख्याल रखता है, वो सब चीज़ें भी इस नावल में हमें नज़र आती हैं। बचपन के किस्सों में बड़े मज़ेदार किस्से हैं, जिसमें एक किस्सा बड़ा दुखी कर देने वाला है कि जब नावल का मरकज़ी किरदार चिड़िया पकड़ने की कोशिश करता है, और चूँकि उस ज़माने में बड़ी तवील दोपहरें हैं और बड़े ही तवील दिन हैं जिनको गुजारने के लिए वो चिड़िया पकड़ता है, उसके लिए किस तरीके से जाल बिछाता है, किस तरह से ऊपर एक टोकरा रखा जाता है और उसे धागे से बांधा जाता है, एक लकड़ी का सहारा दिया जाता है, और जैसे ही वहाँ दाना बखेरा जाता है और चिड़ियाँ दाना चुगने आती हैं तो वो बच्चा जब उस डोरी को खींचता है तो एक चिड़िया है जो आखिरकार इतने दिनों की कोशिश के बाद फंस जाती है। वो उस चिड़िया को देखता है, प्यार करता है। एक बच्चे के लिए एक परिंदे के साथ वो जो एक एफिलिएशन है, वो एक जो मोहब्बत है, उसको महसूस करने का अंदाज़ है, वो चीज़ें जिनसे अब हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। ज़ाहिर है अब हम जिस डिजिटल वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं और हमारे बच्चे जिस तरह से जिन डिजिटल गैजेट्स के आदी होते जा रहे हैं, वो जो एक मोबाइल कल्चर है जिसने बच्चे को मिट्टी से, खेल के मैदान से, परिंदों से, पेट्स से, इस तरह की बहुत सी चीज़ों को महसूस करने से दूर कर दिया है, वो तमाम चीज़ें हमें इस नावल में नज़र आती हैं कि जब वो उस चिड़िया को सहलाता है, प्यार करता है, और जब उसे नानी समझाती हैं कि ठीक है इसे प्यार करो लेकिन इसे शाम होने से पहले छोड़ देना है। और यहाँ पर हमें एक जम्मो का किरदार भी नज़र आता है जो एक ऐसी बच्ची है जो कि उनके पड़ोस में रहती है और जो इस बच्चे से उम्र में बड़ी भी है,
اور جو اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں اسے شام سے پہلے چھوڑ دینا چاہیے. اور وہ بچہ جو تجسس کا مارا ہوا ہے اور جس کے لیے پرندے بڑے دلچسپ ہیں اور وہ اسے کھیلتا ہے اور پھر اسے خیال آتا ہے کہ اتنی بہت سی چڑیوں میں وہ کیسے یاد رکھے گا کہ یہی وہ چڑیا ہے جسے اس نے پکڑا تھا اور جو کبھی اس کے ساتھ رہی تھی اور جس کے ساتھ اس کا وقت گزرا تھا. تو وہ اپنی نانی کے رنگوں میں سے ایک پڑیا نکالتا ہے اور اس چڑیا کو رنگ کر دیتا ہے. اور جب اس کی والدہ دیکھتی ہیں تو پھر اس کو بہت مارتی بھی ہیں اور ڈانٹتی ہیں, غصہ ہوتی ہیں, خفا ہوتی ہیں. اور پھر جب وہ پوچھتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا ہے, تب اس کی نانی اسے سمجھاتی ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو رنگ کر دیا ہے تو اب اس کے اپنے قبیلے کے لوگ بھی اس کو مختلف ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کریں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ چڑیا جب باقی چڑیوں کے ساتھ بیٹھتی ہے تو اس کے رنگ سے گھبراتی ہیں, خوفزدہ ہوتی ہیں اور اسے اکیلا چھوڑ دیتی ہیں اور یوں وہ چڑیا تنہا رہ جاتی ہے. اور پھر ایک دن جب وہ اسے آ کر بتاتی ہے کہ جس چڑیا کو تم نے رنگ کیا تھا اس چڑیا کو ایک شکرا آیا اور اٹھا کر لے گیا, کیونکہ باقی چڑیاں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتی تھیں, وہ تنہا رہتی تھی, اکیلی رہتی تھی اور اسی وجہ سے اس کو ایک چڑا آیا اور اٹھا کر لے گیا. ناول میں ہمیں نظر آتا ہے اور بھی بہت سی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے بچپن کے واقعات ہیں, قصے ہیں جس میں وہ بچہ جانوروں کے ساتھ کھیلتا ہے, جمعوں کے ساتھ کھیلنے کا بھی اس کا ایک انداز ہے اور باقی بچیوں کے ساتھ بھی کس طریقے سے وہ شرارتیں کرتا ہے. تو وہ سب چیزیں ہمیں اس ناول میں نظر آتی ہیں. پھر اسی طریقے سے کچھ دلچسپ قصے ہیں جس میں چوروں کا قصہ ہے, جب ان کی والدہ تانگے پر جاتی ہیں اور کچھ ضرورت کی چیزیں خرید لاتی ہیں تو اس میں کس طرح سے راستے میں ظاہر رات ہونے پر, چونکہ قدیم ہندوستان میں بجلی نہیں ہے, تاریکی ہے اور لالٹینیں اگر جلتی ہیں تو وہ ظاہر راستے میں نہیں ہوتی ہیں, اور انہیں راستے میں کس طریقے سے کچھ ڈاکو آتے ہیں جو لوٹ لیتے ہیں, ان کا سامان لے جاتے ہیں اور وہ سامان کے جانے پر تو شکر ادا کرتے ہیں, لیکن انہیں جس چیز کا قلق ہے یا دکھ ہے ان کی والدہ کو وہ اس لالٹین کا ہے جو انہوں نے ایک بیوہ عورت کے لیے لی تھی. اور پھر جب جرت کر کے ان کا دیور جاتا ہے اور وہ ڈھونڈتا ہے اور وہ اس گاؤں میں جاتا ہے اور جو وہاں کا سرپنچ ہے اس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور آخر کار جیسے تیسے کر کے اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ جو کہ ان لوگوں کا نگہبان ہے وہ اس جگہ پر اس گاؤں میں ان چوروں تک پہنچ جاتا ہے. اور وہاں پر جا کر جب وہ لوگ مختلف طریقوں سے, ہیلوں سے, بہانوں سے ان چوروں تک پہنچ جاتے ہیں تب اس جگہ پر ہمیں وہ جو سرپنچ ہے اس کا کردار بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے جو آخری حد تک جا کر ان سے تعاون کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر سرپنچ کا کردار نہ صرف ان سے آ کر معذرت کرتا ہے بلکہ ایک لالٹین بھی ان کو لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہی لالٹین ہے جو چوری ہو گئی تھی اور یہ چوری کے مال میں سے برآمد ہونے والی چیزوں میں سے ہے. اگرچہ ناول میں اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ وہ لالٹین نہ تھی بلکہ اس نے وہ لالٹین ان کو خود سے خرید کر دی تھی, تاہم اس کے رویے پر سب لوگ سرتاپا شکر گزار رہتے ہیں. تو یہ وہ اس زمانے کے ہندوستان کے لوگوں کی محبتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, یا وہ عزت یا وہ احترام یا وہ تقدیس جو اس زمانے کے اخلاقی اقدار میں شامل تھی. تو اسی طریقے سے وہاں پر ہمیں اور جو قصے نظر آتے ہیں اس میں ایک اور بڑا دلچسپ قصہ ہے جس میں نماز استسقا پڑھی جاتی ہے جب خشک سالی ہے, جانور بھوک سے بے حال ہیں, انسان بھی اور پرندے بھی جنہیں پینے کو پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں ہے. تب کس طریقے سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے والد صاحب ہیں وہ جاتے ہیں اور ایک میدان میں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جو بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز استسقا کے لیے جب سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے, اس میں ہندو بھی شامل ہیں, اس میں مسلمان بھی شامل ہیں, اس میں سکھ بھی شامل ہیں, یعنی وہاں رہنے والے سبھی لوگ اپنے مذہب سے ماورا ہو کر, اپنے فرقے سے علیحدہ ہو کر, بغیر کسی تخصیص کے, بغیر کسی فرقہ واریت کے یا بغیر کسی مذہبی و مسلکی اختلاف کے جب نماز کی دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ سب ہیں, مطلب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. بلکہ اسی طرح کا موقع اس میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے جہاں پر وہ ہندوؤں کے کہنے پر, کیونکہ ان کا جنم اشٹمی کا میلہ ہے تو وہ ان کے کہنے پر یا ان کی ریکویسٹ یا التجا پر نماز استسقا پڑھتے ہیں اور اس میں سب شامل ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو بھی لے کے آئے ہوئے ہیں جو کمزور ہیں, نڈھال ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, پیاس سے بے حال ہوئے ہوئے ہیں, اور پھر وہ سب لوگ گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں, اللہ رب العزت کے حضور عاجزی سے جھکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور نماز کے لیے اس سے
درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اور پھر چند ایک دن بعد سچ مچ بارش ہو جاتی ہے۔ ناول کے دلچسپ قصوں میں قدیم ہندوستان کے جہاں اور بہت سے قصے شامل ہیں، وہاں پر ایک یہ قصہ بھی شامل ہے کہ جس میں مرکزی کردار کے دادا اس کو کہانی سناتے ہیں، اور وہ اپنے پردادا کا قصہ سناتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس زمانے کے ہندوستان کے جو بادشاہ تھے جو کہ بہادر شاہ ظفر ہیں، ان کو رنگون جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ واقعہ جو جس طریقے سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے اس کا بیان بہت پرتاثیر ہے کہ کس طریقے سے انگریز ان کو لے کر جا رہے ہیں، اور وہ ایک ننگ دھڑنگ تختہ ہے، یعنی کہاں بادشاہ جو ایک تخت پر بیٹھا کرتا تھا اور کہاں پر ایک تختہ جس پر اس کو لے کے جایا جا رہا ہے، اور یہ لوگ جو کہ مسلمان بھی ہیں اور جو بادشاہ کے تخت چھوڑ دینے پر یا تخت چھین دیے جانے پر بڑے افسردہ بھی ہیں، اور جو وہاں کھیت میں چھپ کر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے بادشاہوں کو انگریز لے کر جا رہے ہیں، تو وہ جو ایک منظر ہے وہ بڑا دل دکھا دینے والا ہے کہ انہیں ڈر بھی ہے کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اور وہ بڑا چھپ کر دیکھ رہے ہیں، اور بادشاہ کی جو بے بسی ہے اس کو دیکھ کر ان کا دل کس طرح بھر آتا ہے۔ تو وہ سارا بیان ناول میں جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ بڑا رقت انگیز ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک صندوق کا قصہ ہے اور وہ جو اس صندوق سے ملنے والی چیزوں کا قصہ ہے، خیر وہ تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قصے کتنے دلچسپ ہیں۔ تو انہی قصوں میں سے ہم دیکھتے ہیں میر تیمور کا ایک قصہ ہے کہ جب وہ جو پردادا ہیں وہ امیر تیمور سے ملتے ہیں اور واقعی ملتے ہیں، تو خیر یہ بڑی ایک کچھ پرسرار چیزیں ہیں جو ناول میں دکھائی جاتی ہیں کہ ان قصوں میں ایک قصہ یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے وہ سمرقند جاتے ہیں، وہ مسجد بی بی خانم میں جا کر ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اور وہیں پر ہی امیر تیمور کی گور ہے یعنی قدر ہے، تو اس گورے امیر پر جا کر جب وہ رات کا کافی پہر گزر جاتا ہے، تقریباً 2 پہر رات کے گزر جاتے ہیں، اور آدھی رات کو انہیں وہاں پر سچ مچ امیر تیمور کی روح سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس سارے منظر کو جس طرح پراسرار انداز میں اور جس طرح سے ایک تاثراتی انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، تو وہ حصے تو واقعی پڑھنے کے لائق ہیں۔ اور اس میں پھر وہ یہاں پر ان کا ایک اپنا نقطہ نظر بھی ہے، اور جو کہانی کا مرکزی کردار ہے اس کا بھی ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ جس میں وہ امیر تیمور کو بھی کوئی شاہانہ قسم کی ہستی بنا کر پیش نہیں کرتے، بلکہ تاریخ میں اس کے جتنے بھی ظلم ہیں، جور ہیں، ستم ہیں، ان سب کو بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ جو سروں کے مینار اس نے تعمیر کیے، اور وہ جو اس کا ایک دبدبہ ہے، اور وہ جو اس کا ایک خوف ہے جو اس وقت کے لوگوں پر تھا، اور وہ جو ایک اس کا اپنا طرز عمل ہے کہ جس میں سلطنت کی خاطر وہ نہ صرف چنگیز خان کی بیٹی اولجائی جو اس کی بیوی ہے اس کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، اس کے بھائی کو بھی قتل کر ڈالتا ہے، اور وہ جو منگولوں سے ایک طرح سے حکومت چھینتا ہے اور مغلز کی طرف لے کر آتا ہے، تو جس سے امیر تیمور سے جس سے یہاں ہندوستان میں مغلز کی سمجھ لیں کہ ایک حکومت قائم ہوتی ہے، تو اس ساری چین کو، اس ساری زنجیر کو یہاں پر جس طرح سے جوڑا جاتا ہے، تو یہ چیزیں بڑی علامتی اور استعاراتی انداز میں پڑھنے اور سمجھنے والی ہیں، اور ان کا بیان بہت خوبصورت ہے۔ تو ہندوستان کی تاریخ میں وہ جو بنیادی واقعات ہیں ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ان کو پڑھنا اور سمجھنا ایک بڑا خوشگوار تجربہ ہے۔ ناول کے کچھ حصے تو بہت ہی شاندار ہیں، خاص طور پر وہ جگہیں جہاں پر سید محمد اشرف کھانوں کا ذکر کرتے ہیں، بہادر شاہ ظفر کے دسترخوان کے کھانے، ان کھانوں کا بیان تو آپ نے عبدالحلیم شرر کی کتاب گزشتہ لکھنؤ میں بھی پڑھا ہوگا، تو کھانوں کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اور جسے پڑھ کر حیرت بھی ہوتی ہے، اور جسے پڑھ کر آپ اس زمانے کے کھانوں سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ جیسے ناول کا یہ حصہ دیکھیے کہ خاصے والیوں نے پہلے 7 گز لمبا اور 3 گز چوڑا چمکیلا چمڑا بچھایا، اس پر سفید دسترخوان، اور خاصے کے خوان پر چوکی لگائی گئی اور کھانا چنا گیا۔ اب دیکھیے کہ کھانے کیا کیا ہیں، چپاتیاں، پھلکے، روغنی، برئی، بیسنی، خمیری نان، شیر مال، گاؤ دیدہ، کلچا، پاکر خانی، بادام، پستے، چاول، گاجر اور مصری کی روٹی، نان پمبا، نان گلزار، نان قماش، نان تنکی، نان خطائی، یخنی پلاؤ، موتی پلاؤ، نور محلی پلاؤ، نرگسی پلاؤ، سبزی پلاؤ، انناس پلاؤ، نکتی پلاؤ، فالسی پلاؤ، آبی پلاؤ، زمردی پلاؤ، زعفرانی پلاؤ، طاہری، زردہ، سویاں، منو سلوا، یاقوتی، فرنی، بادام کی کھیر، کدو اور کنگی کی کھیر، نمش، شاخیں، کھجلے، قتلے،
دودھ کا دلما، بینگن کا دلما، بادشاہ پسند کریلے، بادشاہ پسند دال، کباب سیخ، شامی کباب، گولی کباب، تیتر بٹیر، لوازات خطائی، حلوے، مربے، بادام، پستے، خشخاش اور سونف کی نقل، موتی پاک، دربہشت کابوں اور تشتریوں میں چنے گئے، بیچ میں سرف دان رکھے گئے، اوپر نعمت خانہ کھڑا کیا گیا کہ مکھیاں نہ آنے پائیں۔ تو اتنے طویل کھانوں کی فہرست ہے جسے آپ سن کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں پر پھر امیر تیمور کے بارے میں بھی اپنے ذاتی تاثرات بیان کرتے ہیں، جو کہ ظاہر ایک کردار کی زبان سے بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں پر بہادر شاہ ظفر کے بارے میں بھی تاثرات بیان کیے گئے ہیں۔ تو خیر، بہادر شاہ ظفر کے حوالے سے ان کے تاثرات سنیے کہ وہ ایک کمزور بادشاہ تھے، تذبذب کا شکار رہتے تھے، ضعیفی اور عیش نے ان کی عمدہ صلاحیتیں سلب کر لی تھیں، وہ اپنے زمانہ حال کو ٹھیک سے پڑھ پانے سے عاجز تھے، کسی بھی قیمت، کسی بھی شرط پر اپنے اجداد کی چھوڑی ہوئی لوٹی پٹی سلطنت کو علامتی طور سے قائم رکھنا چاہتے تھے، خود ان کے محل میں کیا ہو رہا ہے وہ اس بات سے بے خبر رہتے تھے۔ ہاں، ضعیفی کے عالم میں انہیں بہت سے ذاتی صدمے اٹھانے پڑے، بس اسی بات پر مجھے ترس آتا ہے۔ تو اسی طرح سے امیر تیمور کے حوالے سے ان کے کیا خیالات تھے، ذرا وہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ میں نے تیمور کے بارے میں اصلی ماخذات پڑھے ہیں اور برسوں پہلے اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ اس کی سرشت میں ظلم اور بربریت داخل تھی۔ وہ زندگی بھر جنگیں کرتا رہا، بے سبب لاکھوں انسانوں کا خون بہاتا رہا، اور اس کشت و خون کے پیچھے مقصد عظیم تو ایک طرف کوئی خاص سیاسی منصوبہ بھی نہیں ہوتا تھا، مفتوح علاقوں کو برباد کر کے واپس چلا آتا تھا، اچھی حکومت اور نظم و ضبط قائم کیے بغیر ہی۔ بحیثیت انسان بھی وہ کوئی نیک انسان نہیں تھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کی جان اور عصمت کو بھی خطرے میں ڈالنے میں اسے کوئی عذر نہیں تھا۔ حل من مزید، حل من مزید، اور میں تھک گیا۔ یہاں پر مجھے یاد آتا ہے عزیز احمد کا ناول خدنگ جستہ، اور جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں، تو عزیز احمد کے یہ جو جڑواں ناولٹ ہیں، اگر آپ امیر تیمور کے بارے میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ ضرور پڑھنے چاہیے۔ ان دونوں ناولٹس میں جس طریقے سے عزیز احمد نے تاریخی حوالے سے امیر تیمور کے کردار کو دکھایا ہے، وہ امیر تیمور کے کردار کا بڑا ہی عمدہ اور بڑا بے باک قسم کا ایک تجزیہ بھی ہے اور ایک کہانی بھی ہے، جس کو بڑے شاندار انداز میں انہوں نے تحریر کیا ہے تخلیقی طریقے سے۔ تو خیر، بہرحال سید محمد اشرف کے ناول کی ہی بات کرتے ہیں اور اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ناول کئی حوالوں سے اہم ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخری اختتام خاص طور پر بڑا پراسرار بھی ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کردار جو کہ ایک ذہنی خلفشار میں مبتلا ہے، جو مرکزی کردار ہے، اور جس نے ظاہر ہے وہ ساری ماضی کی تہذیب دیکھی ہے، اور جس کے پاس اپنے پردادا کا وہ خزانہ بھی ہے کہ جس میں انہوں نے وہ سارا سفر نامہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جو انہوں نے تحریر کیا، جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ سارا احوال بھی ہے، اور پھر بہادر شاہ ظفر کا ذکر بھی، اور اسی طریقے سے پھر وہ تلوار کا ٹکڑا بھی کہ جو انہیں محسوس ہوا کہ جب وہ امیر تیمور کی روح سے ملے تو وہ تلوار کا ٹکڑا تھا جو انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ خیر، وہ سب چیزیں اختتام میں کس طریقے سے اس کردار کے سامنے آتی ہیں، اور ان سواریوں کی صورت جو کہ اسے لگتا ہے کہ کسی بگھی پر سوار ہیں، ایک ایک کر رخصت ہو رہی ہیں، تو وہ آخری سواریاں کس طریقے سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہیں اور اب شاید دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ تو ایک درد ہے، ایک رقت ہے، ایک دلگیر انداز ہے جو ایک ایسے تخلیقی اسلوب کی صورت میں انہوں نے اس ناول میں پیش کیا ہے کہ جو پڑھنے کے بعد قاری کے ذہن پر تا دیر نقش رہتا ہے۔ ضرور پڑھیے، بہت شاندار ناول ہے۔ بہت شکریہ۔